बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की किताब खुतबात मुल्तान का पार्ट नंबर 12 सफ़ा नंबर 116 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। दुनिया क्या है? दुनिया ज़मीन है। ज़मीन में पानी है, हवा है, बादल है, ग़ज़ाई ज़रूरियात है, बागात है, लकड़ी है, सीमेंट है, लोहा है। यानी दुनिया इसे कहते हैं जिसमें रहने वालों की ज़रूरियात की चीज़ें मौजूद हैं। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हम इसे दुनिया नहीं कहेंगे। इस वक्त हम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी में कमरे ना हो, अलग अलग डिपार्टमेंट ना हो, असातिज़ा ना हो तो इसको हम यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ शोबे हों, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हों, मुख्तलिफ फैकल्टीज़ हों, असातिज़ा हों, चेयरमैन हों, वीसी हों। इसी तरह घर है। घर में किचन ना हो, कमरे ना हो, बाथरूम ना हो, ड्राइंग रूम ना हो, हवा ना हो, बिजली और रोशनी ना हो, पंखे ना हो तो हम घर को घर नहीं कहेंगे। कहा जाता है कि इस वक्त दुनिया में 6 अरब इंसान बसते हैं। परिंदे कितने हैं? अगर मक्खी मच्छरों को शुमार किया जाए तो उनकी तादाद खरबों होगी। दरख्त कितने हैं? हशरातुल अर्ज़ कितने हैं? चौपाए कितने हैं? फिर इसी ग्लोब के अंदर जन्नात आबाद है, वो कितने हैं? उसका शुमार नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की बातें तुम शुमार करने लगो तो तुम्हारे सामने समुंदर रोशनाई बन जाए और ज़मीन के ऊपर जितने दरख्त हैं वो सब कलम बन जाएं। समुंदर का पानी रोशनाई बनकर खुश्क हो जाएगा, दरख्त खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह की बातें बाकी रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन को वसाइल फ़राहम करता है। रबूबियत का मतलब है कफ़ालत करना, वसाइल पैदा करना, इन वसाइल को मखलूक तक पहुँचाना। अल्लाह मखलूक की कफ़ालत करता है। अल्लाह ताला ने एक कायनात बनाई जिसमें अरबों खरबों दुनियाएं हैं, करोड़ों सूरज हैं, करोड़ों चांद हैं और अरब दर अरब दरख्त हैं, हवा है, ऑक्सीजन है, गैसेस हैं। अब बाकी रहा तकसीम का मरहला। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है ताकि तुम कायनात में तवाज़ुन कायम करके रहमत के साथ इन वसाइल को तकसीम करो। मैंने आपके सामने दुनियाओं का तज़किरा किया है। रूहानी बुजुर्ग कहते हैं कि कुरान पाक में लोहे महफूज का जिक्र है। कुरान पाक में किताबुल मुबीन का भी तज़किरा है। ये बुजुर्ग कायनाती सिस्टम के बारे में बताते हैं कि एक किताबुल मुबीन है। एक किताबुल मुबीन में 30 करोड़ लोहे महफूज हैं। इस किताबुल मुबीन को एक किताब समझ लें तो इस किताब के औराक 30 करोड़ हैं। हर लोहे महफूज पर 80,000 जजीरे हैं। हर जजीरे पर 1 खरब आबाद निज़ाम और 12 खरब गैर आबाद निज़ाम है। किसी एक निज़ाम, किसी एक सूरज का दायरा वसत है। ये एक बड़ा तवील हिसाब है। हमने कई दफ़ा कंप्यूटर पर कोशिश की कि इसको बिलियन ट्रिलियन किसी भी सूरत में बयान कर सकें, लेकिन हमें कामयाबी नहीं हुई। बात वही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे सारे समुंदर रोशनाई बन जाएं और तुम्हारे सारे दरख्त कलम बन जाएं। अल्लाह की बातें बाकी रहेंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब तारीफ़ें मेरे लिए हैं और मैं आलमीन को पैदा करके उनके लिए वसाइल फ़राहम करता हूँ और उन वसाइल की तकसीम सैयदना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कराई जाती है। ये बात तो आपके सामने आ गई कि अल्लाह ताला ने एक कायनात बनाई और इस कायनात में अरबों खरबों आलमीन हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने ये सारा सिस्टम क्यों बनाया है और इसके पीछे क्या मकसद है। आप कोई इमारत बनाते हैं, उसके पीछे मकसद होता है कि इस इमारत में हस्पताल कायम होगा। कोई और इमारत बनाते हैं कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी। कोई और इमारत बनाते हैं, ये हमारा घर है, हम यहाँ रिहाइश इख्तियार करेंगे।
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اس لیے تخلیق کیا ہے تاکہ یہ ہماری عبادت کریں اور عبادت کے ذریعے ہمارا تعارف حاصل کریں، ہمارا عرفان حاصل کریں۔ یعنی کائنات اس لیے بنائے گی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ ترجمہ: میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے مخلوق کو محبت کے ساتھ تخلیق کیا کہ لوگ مجھے پہچانیں، مجھے جانیں، میرا تعارف حاصل کریں۔ حدیث قدسی۔ عزیز طلبہ اور طالبات، غور کیجئے، ایک ماں ہے، ماں کو اگر بچہ نہ پہچانے یا باپ کو اس کا بیٹا نہ پہچانے تو ماں باپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ اس کو ہم بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے یہ ساری کائنات بنائی۔ اس تعارف کے لیے ضروری تھا کہ کوئی قاعدہ ہو، کوئی ضابطہ ہو۔ جیسے آپ حساب سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ میتھس سے نہیں پڑھیں گے آپ کو حساب نہیں آئے گا۔ میتھس اس وقت پڑھیں گے جب پہلے سے میتھس موجود ہوگا، گنتی ہوگی، اکائیاں ہوں گی، ضرب اور تقسیم کے فارمولے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا، اپنے عرفان کے لیے علم متعین کیا، اپنی صفات کا علم۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ یہ آپ سب نے بھی پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں اور آدم کی تخلیق ہو گئی تو فرشتوں نے کہا کہ یہ خون خرابہ اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا، اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ ہم نے تجھے جو علم سکھایا ہے وہ فرشتوں کے سامنے بیان کر۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کی صفات کا علم فرشتوں کے سامنے بیان کیا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کی ذات برحق ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ علم الاسماء کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر آدم علیہ السلام جنت میں رہے، جنت میں سے اس دنیا میں آئے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام کی نسل چلی۔ اس نسل میں پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہ اس علم کا تسلسل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، اور اس علم میں بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفات کا علم سکھا کر فرشتوں سے کہا تم سجدہ کرو۔ سجدہ سے مراد یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کو تم اپنا رب تسلیم کر لو یا خدا تسلیم کر لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی حاکمیت کو تسلیم کر لو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور شیطان مردود قرار پایا۔ کائناتی نظام اور علم الاسماء کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی رب نہ ہو، معبود نہ ہو۔ واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو پرستش اور عبادت کے لائق ہے۔ ہر پیغمبر نے توحید کا پرچار کیا ہے، شرک سے منع کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہے، جب انہیں اللہ کی تلاش ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کے اوپر مکھیاں بیٹھی رہتی ہیں اور وہ مکھیوں کو اڑا نہیں سکتے تھے، کتے آ کر پیشاب کر دیتے تو وہ اسے منع نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ کیسے اللہ ہو سکتے ہیں جن کے اپنے اندر نہ کوئی حرکت ہے نہ کوئی اختیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا، انہوں نے سوچا یہی اللہ ہے۔ چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ اللہ ہے۔ پھر سورج کو دیکھا کہ یہ اللہ ہے۔ آخر میں جب سورج بھی غروب ہو گیا انہوں نے کہا چھپنے والا، گھٹنے والا اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس طرح انہوں نے اللہ کی شناخت کی، اللہ کو پہچان کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا
اور شرک سے بیزاری کا اظہار کیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم ہے، یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم ہے، اور یہی حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعلیم ہے، اور یہی آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ عبادت اور پرستش کے لائق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور ہر پیغمبر نے اسی بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی وسائل فراہم کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، جب تک اس کا دل چاہے دنیا میں رکھتا ہے، اور جب اس کا دل چاہتا ہے وہ دنیا سے بلا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو بات ہمیں نمایاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر کردار اس بات کی شہادت فراہم کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ کی معرفت سوچتے تھے، ہر چیز کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیتے تھے، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی، یہی بات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھائی، اور یہی بات آج بھی اولیاء اکرام، اولیاء اللہ اور اللہ دوست لوگوں میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ راسخ فی العلم ہوتے ہیں یا علم حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں وہ اپنے علم میں مستحکم ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ عالم ارواح سے آنا، جینا مرنا، ہوا کا چلنا، سمندر میں لہریں اٹھنا، چشمے ابلنا، بارش برسنا، دن کا نکلنا، رات کا ہونا، دن میں سے رات نکلنا اور رات میں سے دن نکلنا، دن پر سے رات کو ادھیڑ لینا اور رات پر سے دن کو ادھیڑ لینا، بادشاہت عطا کرنا، بادشاہی لے کر فقیر کر دینا، موسموں کو تبدیل کرنا، ماں کے پیٹ میں طرح طرح کی تصویریں بنانا، جو کچھ بھی ہے من جانب اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ تمام پیغمبران علیہ الصلوات والسلام کے علم اور اس کے پیچھے واحد مقصد کا تسلسل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف اور صرف اللہ کی ذات پرستش اور عبادت کے لائق ہے۔ جب انسان اس بات سے واقف ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی خالقیت کا پوری طرح ادراک نہیں کرتا تو اس کی زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوگا، اور وہ اس دنیا میں بھی گھاٹے میں رہے گا اور آخرت میں بھی گھاٹے میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ اس کے ساتھ سیرت طیبہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر سے شرک ختم ہو جائے۔ اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان کے اندر شرک کا شائبہ بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں حکمت اور دانائی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو انوار و تجلیات ہیں ان سے وہ محروم رہے گا۔ اخلاق و آداب کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر عملاً شرک سے بیزاری ہونی چاہیے۔ ہمیں شرک، شریعت و طریقت، اس پر صدق دل سے عمل کرنا چاہیے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سعادت ہے، بڑی نیکی ہے، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیں پیش کی جاتی ہیں، ذکر نبی ہوتا ہے، اخلاق حسنہ پر تقاریر ہوتی ہیں، تزکیہ نفس کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، خود محسوس کیا ہے کہ ماحول میں نور کی بارش ہوتی ہے،
فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، حاضرین وجدانی کیفیت میں سرشار ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم پنڈال یا مجلس سے باہر آتے ہیں ہمارے وہی شب و روز ہوتے ہیں۔ ہم وہ سب کام شروع کر دیتے ہیں جن سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں ایک جگہ اکٹھے ہوئے، سب نے درود شریف پڑھا۔ درود شریف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسی فضیلت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی آدمی درود پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پہنچتا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، ہم ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ ہم نے درود شریف پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس یقین کے بعد بتائیے کیا ہمارے اندر ایمان پختہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے۔ کوئی بھی آدمی جب گناہ کرتا ہے تو وہ اس بات کا اطمینان کر لیتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، اس بات کا اطمینان کر لیتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تب وہ چوری کرتا ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم چوری کیسے کر سکتے ہیں؟ برائی کس طرح سرزد ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ صرف زبانی بیان ہے، اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ اگر تصدیق بالقلب ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم ہر اس بات سے خود بخود رک جائیں گے جو اللہ کے لیے ناپسندیدہ ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر ہم مطالعہ صدق دل سے کریں تو منکشف ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سوچ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے ہیں، اللہ کی معرفت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کی معرفت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام پھیلایا۔ قرآن کریم اور احادیث پڑھ کر ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی اس لیے نہیں آتی کہ ہمارے اندر یقین کرنے کی جو ایجنسی ہے ہم نے اس کو بیدار کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کی۔ یونیورسٹی میں آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، اگر آپ کلاس میں نہ آئیں، لیکچر نہ سنیں، اس کے نوٹس نہ لیں، گھر جا کر ہوم ورک نہ کریں تو آپ امتحان میں پاس نہیں ہوں گے۔ دین کی باتیں ہم اس طرح سنتے ہیں جس طرح کہانیاں سنتے ہیں۔ آپ میرے بچے ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پڑھیں کہ آپ کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اللہ کے رابطے کا نقش بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کے بارے میں سوچے کہ وہ کس طرح پیدا ہوا، کس طرح بڑا ہوا، کس طرح جوان ہوا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل و شعور دیا، آنکھیں دیں۔ آنکھ نہ ہو، اللہ تعالیٰ دماغ نہ دے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ہینڈی کیپ بچے بھی تو ہوتے ہیں، آپ سوچیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام کیا ہوا ہے، غذا کا، ہوا کا، پانی کا۔ تو جب آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے تو لازماً یہ یقین آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ جو کچھ ہے در و بست ہے، سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے میری نماز،
میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جو اعمال وظائف ہیں ان میں تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم تفکر نہیں کریں گے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفلیں ہوتی رہیں گی، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلاسیں بھی ہوتی رہیں گی، لیکن ہمیں علم الاسماء حاصل نہیں ہوگا۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اگر ہم غور کریں تو ہم میں تبدیلی آئے گی، تو وہ تبدیلی کیسی ہوگی؟ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ جواب: تبدیلی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں صرف اطلاع ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اطلاع یقین میں تبدیل نہیں ہوئی۔ اگر اطلاع یقینی درجہ حاصل کر لے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ضرور تبدیلی واقع ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جب آپ غور کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سیرت طیبہ ہے کہ ان پر قرآن نازل ہوتا تھا۔ جب ہم قرآن میں تفکر کریں گے تو قرآن کے مفہوم اور حکمت سے واقف ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، بہت قریب سے دیکھا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کا یقین حاصل کر سکتے ہیں جب تک یقین کا پیٹرن ہمارے اندر نہیں بنے گا۔ ہم حکمت و دانائی سے محروم رہیں گے، اور یقین کے پیٹرن کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی چیز کے اوپر تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ غور و فکر سے خود بخود انسان کے اندر یقین مستحکم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اسلام میں اضطراب کیوں ہے؟ بہاولپور یونیورسٹی میں خطاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹ پڑتا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا وہی رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 21 سے 24۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہاولپور یونیورسٹی اساتذہ اکرام، عزیزان گرامی قدر، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ بہاولپور شہر میرے لیے نسبی اور علمی اعتبار سے ایک ورثہ ہے۔ میرے دادا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحم اللہ جامعہ عباسیہ میں 1922 یا 23 میں صدر مدرس تھے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحم اللہ میرے والد حضرت حاجی انیس احمد انصاری کے سگے پھوپھا تھے۔ میرے ابا جی بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ پھوپھی اور پھوپھا نے ان کی پرورش کی۔ اس زمانے میں یہاں بجلی نہیں تھی، ریل گاڑی بھی نہیں چلی تھی،
وہ بیل گاڑی میں تشریف لائے تھے۔ سہارنپور یوپی انڈیا کا ایک بڑا شہر ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحم اللہ جامعہ عباسیہ میں کافی عرصے تک درس و تدریس میں مشغول رہے۔ پھر وہ واپس سہارنپور تشریف لے گئے اور وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور وہیں ان کا وصال ہو گیا۔ الحمدللہ جنت البقیع میں ان کی قبر شریف موجود ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو حاجی امداد اللہ مکی رحم اللہ سے خصوصی فیض حاصل تھا۔ مولانا رشید گنگوہی رحم اللہ کے آپ مرید اور خلیفہ تھے۔ کتب ارشاد شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب حضرت سہارنپوری رحم اللہ کے مزید مرید و خلیفہ تھے۔ درس و تدریس میں احادیث پڑھانا اور احادیث کی تشریح کرنا ان کا موضوع تھا۔ بذل المخجود شرح ابو داؤد 10 سال 5 ماہ 10 دن میں 2000 صفحات پر اور 5 جلدوں پر مشتمل تھی۔ آپ کی مشہور زمانہ کتاب کی تقریب رونمائی میں آپ رحم اللہ نے علماء مدینہ اور احباب کی ضیافت کا اہتمام فرمایا۔ پاکستان بننے سے پہلے میرے والد صاحب حضرت حاجی انیس احمد انصاری بہاولپور تشریف لائے۔ 1939 میں صادق آباد میں مقیم ہوئے۔ صادق آباد میں میرے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد ادریس انصاری صاحب رحم اللہ نے بہت ساری کتابوں کا ترجمہ کیا اور کئی کتابیں لکھی جو مقبول عام ہوئی۔ میری نماز، مسلمان خاوند، مسلمان بیوی، اسلام کا اصلاحی پروگرام اور اس کے علاوہ دوسری کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں۔ ان کتابوں کو عوام بہت ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں۔ مولانا ادریس صاحب رحم اللہ نے کسی کتاب کے اوپر جملہ حقوق محفوظ نہیں لکھوایا۔ چھاپنے کی عام اجازت تھی، جس کا دل چاہے وہ کتابیں چھاپ سکتا ہے۔ حضرت مولانا ذکریہ صاحب رحم اللہ شیخ الحدیث رحم اللہ نے بھی کسی کتاب پر جملہ حقوق محفوظ نہیں کیے۔ وہ فرماتے تھے کہ علم کے جملہ حقوق نہیں ہوتے، علم نوح انسانی کے لیے ورثہ ہے۔ علم جب کاغذ پر منتقل ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دماغ میں ایسے خیالات کا نزول کرتا ہے کہ وہ خیالات الفاظ کا جامعہ بن کر کاغذ پر منتقل ہو جاتے ہیں، الفاظ کا جامع پہن کر کاغذ پر منتقل ہو جاتے ہیں اور نوح انسانی اس سے استفادہ کرتی ہے۔ خاندانی اعتبار سے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رحم اللہ کے شجرہ سے وابستہ ہوں۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بزرگوں اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صرف پدرم سلطان بود والی بات نہ ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے ابا بادشاہ تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہارے ابا بادشاہ تھے، تم تو چپڑاسی بھی نہیں ہو۔ حال میں ایک ایسی بزرگ ہستی میں موجود ہیں جن کے والدین نے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحم اللہ کو دیکھا ہے۔ میرے لیے یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایسی ہستیاں میرا لیکچر سننے کے لیے تشریف لائیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس وقت کی صورتحال بڑی عجیب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام اضطراب، بے چینی، پریشانی اور ابتلا میں مبتلا ہے۔ ایسا لگتا ہے کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اغیار کا تسلط ہے۔ ہر جگہ مسلمان قوم بے عزت ہے، دست نگر، مفلس اور کلاش ہے، قرض میں جکڑی ہوئی ہے۔ ہر شخص اغیار کے ہاتھوں میں رہن رکھا ہوا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ ہم علوم میں بھی دوسروں کے محتاج بن گئے ہیں۔ اگر مغرب سے علم نہ آئے تو ہم تہی دست ہیں۔ اس وقت جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ سب باہر سے منتقل ہوتی ہے۔ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں
اور اپنے اسلاف کے کارناموں پر غور کرتے ہیں تو ہم ہر جگہ فاتح کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ تاریخ میں ہمارا نام ہے، ہمارا وقار ہے، ہماری عزت ہے، جو پوزیشن آج امریکہ اور یورپ کی ہے کبھی مسلمانوں کی تھی۔ ہمارے علم سے دوسروں نے ہوشہ چینی کی ہے۔ یورپ میں جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے بڑے بڑے کالج ہیں، وہ ہمارے اسلاف کی لکھی ہوئی کتابوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ کوئی بھی علم ہو، جغرافیہ کا علم ہو، طب کا علم ہو، آسمانی علوم ہو، زمینی علوم ہو، زمین کی پیمائش ہو، جس علم کے بارے میں بھی آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ یورپ اندھیرے میں گم تھا۔ انہوں نے عربی کتابوں کے تراجم کیے اور اپنی لائبریریوں میں ان کو جمع کیا، اور اپنی یونیورسٹیوں میں ان کتابوں کو داخل نصاب کر کے انہوں نے علم حاصل کیا۔ مسلمانوں سے 1001 انوینشن منسوب ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔